खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के साथ आपकी होस्ट एमी एक बार फिर एक नई सोच के साथ हाजिर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी मालूमात में इजाफे के साथ साथ आपके ईमान की तक़वियत का बाइस भी बन रहे होंगे। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में जिस तरह नाज़रीन आपने देखा कि हमने साइंसी इतराज़ात के बारे में बात की और उनका जवाब कलाम मुक़द्दस में से दिया। हमारा आज का प्रोग्राम भी एक बहुत अहम साइंसी नुक्ते पर है और आज हम देखेंगे, हम उस साइंसी एतराज़ पर बात भी करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। हम इसको साइंसी लिहाज से भी देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या बताती है। गुफ्तगू में हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शर्जील साहब। पास्टर शर्जील साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। शुक्रिया। जिस तरह हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में साइंस पे बात कर चुके हैं कि साइंस क्या एतराज़ करती है कलाम मुक़द्दस पे और कलाम मुक़द्दस उस बात का क्या जवाब देता है, उसके क्या हक़ाइक़ पेश करता है, तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरू हुई। शुक्रिया एमी। खुदा के कलाम में ये इंतहाई वाज़े है, हमें उसको कलाम मुक़द्दस ही से जानना चाहिए। मैं इसके लिए कुछ हवालाजात आपके सामने रखता हूँ। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की कुछ आयात हैं, जैसे कि दूसरी आयत है, वहाँ पर लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और इसके बाद छठी आयत में अगर हम आएँ तो फिर खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। फिर नवीं आयत में हमें अब कुछ ज़िंदगी का मामला वाज़े होता नज़र आ रहा है। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, जो पानी जमा हो गया था उसको समुद्र, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और इसके बाद जब खुदा ताला बयान करता है तो वो ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से हो रही है, खुश्की से हो रही है बज़ाहिर। लेकिन इसमें अगर हम इसको शुरू से गौर से समझें तो हमें पता चलेगा कि ज़िंदगी तो चलें, बेशक जानदार चीज़ें, जड़ी बूटियाँ पैदा हुई हैं खुश्की से, लेकिन वो खुश्की सबसे पहले कहाँ थी? वो पानी के अंदर मौजूद थी। और जब वो पानी से बाहर आती है तो फिर उसमें से लाइफ प्रोड्यूस हो रही, फिर उसमें से ज़िंदगी पैदा हो रही है। उससे पेशतर वो खुश्की वीरान है, सुनसान पड़ी हुई है, ये बताया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा बयान है जैसे कोई थीसिस लिखता है तो थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, कि खुदा ताला ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, बयान किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है कि इस तरह की सिचुएशन थी। और फिर उसको आगे वाज़े किया जा रहा है कि इस तरह से फिर उसमें ज़िंदगी को नमूदार किया गया। यानी पहले केओस था और फिर उसको कॉस्मोस बना दिया गया। ठीक है, कायनात बना दिया गया। तो ये वाज़े किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप एक और हवाला अगर आप तिलावत करें मेहरबानी से, तो पैदाइश की किताब के पहले बाब की 20वीं आयत है, तो फिर हमें बहुत ही खूबसूरती से वाज़े हो जाएगा कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। पैदाइश की किताब पहले बाब 20वीं आयत में यूं मरकूम है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़ें। बिल्कुल, यहाँ वाज़े कर दिया गया कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। जो वो जितनी भी मैरीन लाइफ है, जितने भी जानदार हैं, वो सब क्या है, पानी से पैदा हो रहे हैं। यानी बाइबल मुकद्दस हमें ये बता रही है कि पानी से ही ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बाइबल मुकद्दस का नज़रिया है, ये बाइबल मुकद्दस का फैक्ट है, एक हकीकत है जिसको बाद में साइंस ने अपनाया है। ठीक है, और साइंस आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को समझती है, उनको अपना रही है जो बाइबल मुकद्दस में आज से 3500 साल से बातें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मिट्टी का एक गोला बना लें और उसको आप पानी में डुबकी दे के बाहर निकाल रहे हैं, या पानी में वो डूबा हुआ था, आपने उसे बाहर निकाला है, ये ज़मीन निकल रही है। जी बिल्कुल, ज़मीन वैसे बाहर आती है और फिर उसमें क्या है, वो जड़ी बूटियाँ उगती हैं और फिर उसके ऊपर क्या है, वो ज़िंदगी मौजूद हुई है।
اور اس کے علاوہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے سائنسی لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے پانی سب سے اہم چیز ہے. بالکل، اور ہمارا جو جسم ہے وہ بھی 1/3 پانی پہ مشتمل ہے. جی بالکل، 1/3 پانی پر مشتمل ہے. جیسے 70% کیا ہے وہ باڈی میں پانی ہے جسم میں، اور 30% جو ہے باقی دوسرے اعضاء ہیں یا دوسری چیزیں موجود. یہ بالکل ایک تمثیلاً ہے. خدا تعالیٰ نے پہلے ہی اس چیز کی وضاحت دے دی ہوئی ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں، ارتھ کی بات کریں، زمین کی بات کریں، اس دھرتی کی ارض کی بات کریں، تو اب اس میں 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے، ٹھیک ہے، جس پر ہم موجود ہیں. اب اگر وہ 70% پانی کو اگر آپ گلوب میں دیکھیں یا نقشے میں دیکھیں، دنیا کے نقشے میں، تو خشکی تقریباً اس کے زیادہ تر درمیان میں آتی ہے اور ارد گرد پانی رہتا ہے، درمیان میں بھی کچھ پانی ہے. اب اگر اس پانی کو اگر سائڈوں سے ہٹا دیا جائے تو وہ خشکی کیا ہے، وہ قائم نہیں رہ سکے گی، بکھر جائے گی، سارے کے سارے جو ہے وہ ذرات میں بدل جائے گی. بالکل ویسے ہی انسان کا وجود بھی کیونکہ مٹی سے لیا گیا ہے، انسان بھی تو وہ اسی زمین سے لیا گیا ہے جو پانی میں موجود ہے، پانی سے بنی ہے، پانی سے نکلی ہے، تو اس میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ویسے ہی 70% یا 1/3 کیا ہے اس میں خشکی ہے، اور باقی دو حصے کیا ہے وہ پانی موجود ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اسی طرح انسان کی پیدائش بھی پانی ہی سے ہوتی ہے، جانور ہیں ان کی پیدائش بھی پانی ہی سے ہوتی ہے، پانی کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا بچہ. اور اگر اس کو ہم روحانی طور پہ بھی دیکھیں تو جیسے نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا تو خدا نے کہا تھا پانی اور روح سے پیدا. بالکل وہ انتہائی اہم ہے. اب یسوع مسیح خداوند ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا نقش ہے، وہ ابن خدا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اب روحانی طور پہ پیدا ہونے کے لیے بھی ٹھیک ہے پانی کی ضرورت ہے. لیکن وہ کون سے پانی کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ وہ تو کلام خدا کی طرف، کیونکہ اسے آب حیات کہا گیا، زندگی کا پانی کہا گیا. پانی اتنا اہم ہے کہ خدا کے کلام کو بھی پانی سے ہی تشبیہ دی گئی ہے. بالکل. اور یسایہ کی کتاب کے 12ویں باب میں یہ آب حیات کے چشموں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آب حیات کے چشمے خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ آب حیات کے چشمے آپ میرے پاس آؤ، میں تمہیں مفت دوں گا وہ آب حیات، ٹھیک ہے. لیکن مجھ سے مانگو، دوسروں سے مت مانگتے پھرو. کلام مقدس ہمیں آلریڈی بتا رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ سورس آف لائف ہے، نہ صرف اس سے زندگی نکلی ہے بلکہ وہ زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی پانی ہی کی ضرورت ہے. بالکل. اب وہی چیز جو ہے ہم اس کو جسمانی معنوں میں بھی لیں اور روحانی معنوں میں بھی. اب نئی زندگی پانے کے لیے بھی جب تک آپ جسمانی زندگی نہیں حاصل کرتے، جب تک کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوتا، وہ روحانی زندگی میں پیدائش نہیں پا سکتا. تو اس کے لیے یسوع مسیح نے نیکودیمس سے فرمایا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پانی اور روح کے وسیلہ سے پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جسمانی طور پر بھی پیدا ہو، پھر اس کے بعد ہی وہ روحانی طور پر پیدا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کلام مقدس میں پانی کا ذکر اور بھی کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ پانی چھڑک کے پاک صاف کیا جاتا ہے، تو پانی پیوریفیکیشن کے لیے بھی استعمال جی بالکل. پانی کا استعمال جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس کو اگر ہم طہارت کے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، پاکیزگی کے الفاظ استعمال کریں، صفائی کے الفاظ استعمال کریں، تو اس کے معنوں میں بھی پانی کا استعمال بے تحاشا ہے. تو ویسے یہ ہے بائبل مقدس میں پانی کے متعلق جو آیات ہیں، حوالہ جات ہیں، وہ 722 ہیں. 722 آیات اور نئے عہد نامہ ملا کر پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک. مکاشفہ آخری باب میں 22ویں باب میں بھی پانی کا بے تحاشا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو پانی ہے، آب حیات کیا ہے، وہ اس میں بہتا ہے ایک طرح سے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ طہارت کی، پیوریفیکیشن کی، تو پانی ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر بھی ہمارے خلیوں کو، سیلز کو وہ واش کرنے کا کام کرتا ہے، ان کو صاف رکھنے کا کام کرتا ہے. اگر ہم روز پانی کا استعمال کم کرتے ہیں تو وہ سیل کیا ہے، وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خلیے سکڑنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے جسم میں خون کی گردش پر اثر ہوگا، ہم کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور زندگی موت کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اس لیے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی پانی کی اشد ضرورت ہے. اور خدا تعالیٰ کے کلام میں اس کے بارے میں بہت سا ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے آب حیات ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے آب حیات ہے،
خدا کا کلام اور آپ پانی کا استعمال کریں. داؤد نبی کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ حضرت داؤد ایک بار جنگ میں مشغول تھے. تو وہ کیا ہوا کہ ان کو رات کے وقت جنگ ختم ہوئی جب، تو پھر ان کو خوب پیاس لگی. تو بیت لحم جو ان کا آبائی گاؤں تھا، وہاں کے کنویں کا پانی ان کو بہت پسند تھا اور بہت میٹھا اور شفاف پانی تھا. تو وہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے اکثر. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ کاش کہ وہ کنویں کا پانی میں پی سکتا. اب چاروں اطراف سے دشمن نے انہیں گھیر رکھا تھا اور فوجیں ہر طرف سے انہیں دبائے ہوئے کہہ لیجئے. لیکن ان کے 3 ساتھی جو بہت ہی ان کے قریبی دوست تھے، ان کے سب سے بڑے سپہ سالار بھی تھے، ان تینوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا، پلان بنایا، اور انہوں نے فوج کے اندر سے گزر کر جنگ کر کے، لڑائی کر کے وہ پسپا کیا اس فوج کو، مخالف فوج کو، اور بیت لحم کے علاقے تک گئے. اس کنویں کا پانی لے کر وہ حضرت داؤد تک پہنچے. اور جب حضرت داؤد نے وہ پانی دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ پانی میں کیا پیوں؟ ایسا ممکن نہیں. میری پیاس جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی زندگی کو میں پی نہیں سکتا. یہ ان کے خون کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ پانی میرے لیے حاصل کیا ہے. تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور اسے بطور قربانی گزران دیا اس پانی کو. یہ پانی کی اہمیت کو جاگر بالکل، یہ پانی کی اہمیت ہے کہ وہ بطور کیا ہے، وہ زندگی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بطور زندگی بھی ہے. اور کلام مقدس میں پانی خدا کے ججمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے. جیسے نوح کے زمانے میں خدا نے پانی سے ہی دنیا کو تباہ کیا. جی بالکل بالکل، یہ بالکل درست ہے. اس کے لیے تو حوالے بھی موجود ہیں بائبل مقدس میں، کہ اگر ہم پیدائش 6-7 باب میں دیکھیں تو وہاں پر جب خدا تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا جو پوری دنیا پر آیا، تو وہ بھی واضح ہے کہ وہی پانی جس میں سے یہ خشکی بنی تھی، اسی پانی کو بطور عدالت یا انصاف کے بھی استعمال کیا گیا، سزا کے طور پر بھی استعمال کیا گیا. کیونکہ یہ بھی واضح لکھا ہے کہ اس وقت تک بارش نہیں برسی تھی، پانی خدا تعالیٰ نے آسمان سے برسایا نہیں تھا. اس لیے لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ بارش ہوگی، طوفان آئے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی وہ دیکھا ہی نہیں تھا. بارش کا انہیں علم ہی نہیں تھا کہ بارش نامی چیز کیا ہے. اس سے پیشتر زمین سے کوہر اٹھتا تھا جو زمین کو سیراب کرتا تھا، لیکن بارش اوپر سے نہیں برسی تھی. تو پہلی بار جب بارش برسی تو وہ طوفان نوح کے وقت بارش برسی تھی. تو اس وجہ سے وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ حضرت نوح نے خشکی پر اتنی بڑی کشتی تیار کر دی ہے، نہ قریب کوئی سمندر ہے، نہ قریب کوئی دریا ہے. دریا میں وہ پوری آنے والی کشتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی کشتی تھی. تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا ہے، وہ ہلاک ہوئے. پانی نہ صرف زندگی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن پانی کیا ہے، خدا کے ججمنٹ کو بھی یا خدا کے انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے. یہ کلام مقدس میں اسی لیے اگر کسی چیز کا ذکر 722 دفعہ آیا ہے تو یقیناً اس کی اہمیت کس قدر ہے. اور اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں بھی دیکھیں، نارمل لائف میں بھی دیکھیں، تو پانی کے بغیر انسان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. 3 دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر 3 دن پانی نہ پیئیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. کھانے کے بغیر آپ 7 دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر 3 دن سے زائد زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل درست ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے لیے پانی، جیسے پہلے بتایا گیا، سیلز کے لیے، خلیوں کے لیے وہ کیا ہے، پانی اشد ضروری ہے. ہمارا خون 70% سے بھی زائد جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو پلازما ہے وہ زیادہ تر پانی ہے. پودوں میں جو کلوروفل ہے، جو پروٹوپلازم ہے، وہ سب کیا ہے، پانی ہے. پانی کے مختلف روپ ہیں وہ، ٹھیک ہے. دنیا میں دیکھیں تو برف کہیں جمی ہے، کہیں گرم پانی کے چشمے ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کے دریا ہیں، سمندر ہیں. وہ سب چیزیں کیا ہیں، پانی ہے. تو اب جیسے پہلے کہا گیا کہ 70% پانی ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر خشکی قائم نہیں رہ سکتی. جب کلام خدا صاف طور پہ، واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، پانی کی اہمیت، تو پھر بھی کیوں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ زندگی شروع ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پودے پہلے آئے، خشکی سے شروع ہوئی. تو ذرا اس بات پہ بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی، یہ ایکچولی یہی بات ہے کہ جیسے اوپر بتایا گیا بائبل مقدس میں پیدائش پہلے باب کی 6 آیت میں کہ خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور جب نیچے کا پانی جو تھا اس کو خدا نے ایک جگہ جمع کر کے تو پھر اس میں سے خشکی نکالی. تو وہ میرا جواب یہ ہے
کہ خدا نے جب خشکی کو پانی میں سے نکالا ہے تو پہلی چیز کون سی ہے؟ وہ تو پانی ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پانی میں سے خشکی باہر آ رہی ہے، پہلے خشکی کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے زندگی کی شروعات کیا ہے، وہ پانی سے ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نئے عہد نامہ میں سے حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اگر اس کو تلاوت کیا جائے۔ ہم کلام خدا کو دیکھیں گے 2 پطرس 3 باب اس کی 5ویں آیت سے۔ جی، وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ جی، اور اس کے بعد اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے وہ عدالت اور ہلاکت کی بھی وجہ بتائی گئی۔ انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اسی لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ جی، دیکھیں یہ واضح کیا گیا، خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ واضح ہے کہ عدالت کے لیے، ٹھیک ہے، انصاف کے لیے یہ دنیا قائم ہے ابھی تک، لیکن اس کا کیا ہے، وہ پہلے بتایا گیا کہ وہ جب طوفان نوح آیا تھا تو کس طرح وہ پانی سے ہلاک ہوئے لوگ، اور وجہ بھی بتائی گئی کہ لوگ کیا ہیں، وہ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں۔ لاکھ انہیں خدا کا کلام سننے کو ملے، اس کی تشریح ہو، تفسیر بتائی جائے، انہیں سکھایا جائے، مختلف طریقوں سے کتابوں کے ذریعے بتایا جائے کہ بھائی دیکھیے خدا کے غضب کو مت پکاریے، وہ آنے والا ہے، کسی وقت بھی خدا کا غضب ممکن ہے، جسے لوگ قیامت کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ قیامت لفظ کے معنی ہے قائم ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ تباہی اور انصاف کا آنا اصل میں ضروری ہے، وہ پہلے ہوگا، اس کے بعد قائم ہوگی دنیا، ایک جیسے بھی وہ قائم کرتا ہے خدا۔ لیکن لوگ کیا ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ دنیا کیا ہے، وہ پانی میں قائم ہوئی اور پانی سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ بلکہ آج کل کے دور میں سائنسدانوں نے اتنی تحقیق کی ہے، اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ریسنٹ ریسرچ، کیونکہ ناسا جو ہے سائنس کا سب سے معتبر ادارہ ہے، اور کوئی اگر ریسرچ اس میں پبلش ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے۔ اور ناسا نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ریسرچ کی، اور انہوں نے کہ زندگی کا آغاز کیسے شروع ہوا، اور وہ مختلف تحقیق کرتے رہے، اور سائنسدانوں نے انہوں نے یہ حتمی نتیجہ نکالا کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہی ہوا ہے۔ اور اس تھیوری کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں ناظرین کے لیے بھی، کہ انہوں نے کہا کہ زمین کا آغاز کے جو سمندر کا پانی ہے اس کی پی ایچ ایسیڈک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور زمین کے سمندر کے نیچے ہم بھی جانتے ہیں کہ گرم پانی کے چشمے ہیں زمین کے اندر، اور بائبل بتاتی ہے خدا نے پانی کو پانی سے جدا کیا، تو نیچے پانی، انہوں نے کہا کہ وہ جو پانی، جو گرم پانی کے چشمے ہیں، وہ کیا ہوا ہے کہ ایک اوپننگ ہوئی، وہ اس میں سے نکلا اور وہ سمندر کے پانی سے ریئیکٹ کیا، اور اس کی جو سائنسی زبان میں اس کی پی ایچ الکلائن تھی، وہ بیسک تھا، اور سمندر کا پانی ایسیڈک تھا، اور جب وہ ملے تو ریئیکشن ہوا، الیکٹران ٹرانسفر ہوا اور انرجی جنریٹ ہوئی، ایک الیکٹریکل انرجی جنریٹ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ریئیکشن جب ہوا تو آپ کے امائنو ایسڈ پروڈیوس ہوئے، اور ہم جانتے ہیں سائنس کی زبان میں کہ جو ہمارا ڈی این اے، امائنو ایسڈ جو ہیں وہ بلڈنگ بلاکس کراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہوا اور پھر پہلا سیل وجود میں آیا۔ اور یہ تھیوری جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پبلش کی ہے، اگر ہم ناظرین چاہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، یہ بالکل ریسنٹ ریسرچ ہے، تو یہ اس بات کو ثابت کریے کہ جو کچھ بائبل کہہ رہی ہے، بائبل کی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ اس بات کو آگے سائنسدان بھی اب مان رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ کی اس بات سے میں تھوڑا سا اس میں یہ بات انہوں نے کہی ناسا والوں نے، اس کی کچھ بات تو درست ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے زندگی کی ابتدا ہوئی، وہ تو بائبل مقدس میں واضح بتایا گیا ہے، لیکن جس طرح سے وہ ایسیڈک اس کی پی ایچ کی بات کرتے ہیں، تیزابی پی ایچ، اور نیچے جو پانی کے گرم چشمے ہیں سمندروں کے نیچے، وہ تو کیونکہ پانی زمین کے اندر کیونکہ لاوا موجود ہے، اس کی ہیٹ باہر آتی ہے، وہ کیونکہ ہر وقت موو کرتا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے پانی کے چشمے جو نیچے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو پی ایچ ہے وہ اساسی ہے، الکلائن ہے، اور ان کے ریئیکشن کے نتیجے میں نیوٹرل چیزیں، امائنو ایسڈز بننا شروع ہوئے، پروٹینز بننا، لحمیات بننا شروع ہوئے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ پھر اس لحمیات کے نتیجے میں وہ پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے، لوگ، میں اب اس موضوع کو ساتھ میں تو میں مکس نہیں کرنا چاہتا،
کہ لوگ جو ہے پھر وہ ارتقاء کی طرف، ایوولوشن کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بات کو گھما کر پھر ہمیں ایوولوشن کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہم ایوولوشن میں اپنے آئندہ پروگرام میں بات کریں گے ضرور۔ تو بات یہ ہے، لیکن ایوولوشن نہیں ہوئی۔ اب اس کے لیے میں ایک خاص چیز یہ بتا دوں کہ ایوولوشنسٹ جتنے بھی ماہر کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے ایوولوشنسٹ ہیں، ارتقاء کے حامی سائنسدان موجود ہیں، اب میرا ان سے سوال یہ ہے، یا میں یہ بتانا چاہتا ہوں اصلاح کے لیے، کہ وہ نہ تو ہمیں ابتدا میں لے کر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب زندگی کا آغاز ہوا، اور نہ کوئی ویسا تجربہ ہمارے سامنے کر کے دہرا سکتے بے شک، جس سے ثابت ہو کہ ان کی بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ وہ ایوولوشن ہوئی یا ارتقاء ہوا۔ البتہ یہ بات درست ہے ناسا والوں کی کہ زندگی کا وجود کیا ہے وہ پانی سے شروع ہوا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام یہ پہلے بتا چکا تھا۔ بالکل، اور کلام مقدس کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، اور یہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی، اور اس وقت لکھی گئی جب سائنس کا وجود نہیں تھا، تو خدا نے تو پہلے ہی سب کچھ دے دیا۔ سائنس جو ہے صرف ان چیزوں کو اب آگے اسی انفارمیشن کو لے کے ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کو یہ پروف کریے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو جو ہے وہ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں، کیپلر ویسل ہوئے ہیں، اور بینجامن فرینکلن ہیں، نیوٹن ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ابھی ہم کائنات میں سائنس کے متعلق ایک ذرے کے برابر بھی پورے طور پر نہیں جانتے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تو خدا تعالیٰ کی جو عظیم سائنس ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا بنانے والا کارگر ہے، اب اس کی سائنس کو ہم جب جاننے لگتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے، وہ اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس کی ساری سائنس کو جان جائیں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان ابھی تک اپنے پورے جو ہمارے اعضاء ہیں کس طرح کا، اس کو پورے طرح نہیں کر سکا، اس کو ہی ابھی تک وہ پورا ڈسکور نہیں کر سکا۔ بالکل، اس کو ابھی دریافت نہیں کر سکے، ہم اپنی پوری زمین پر ابھی تک پورے طور پہ پھر نہیں سکے ہیں، اس میں کیا کچھ موجود ہے ہمیں وہ معلوم نہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی، تو یہ چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ صرف اس کا آغاز درست ہے کہ پانی سے یہ وجود میں آیا، اور پانی کے چشمے وہ تھے اور ان کا آپس میں ریاکشن ہوا، وہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کیسے ہوا۔ لیکن اس کے لیے بھی جو آیت ہم نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی پیدائش کی کتاب میں، کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے صرف پانی ہی تھے، اوپر کا پانی نیچے کا پانی سب ایک ہی جگہ تھا، اور اس پر خدا تعالیٰ کا روح القدس جو پاک روح ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، تو وہ کیا ہے، وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ تو جیسے مرغی اپنے انڈوں کو سہتی ہے، جیسے شتر مرغ یا کوئی بھی جاندار وہ اپنے انڈوں کو سہتی ہے، تو اس کی ہیٹ سے، اس کے بدن کی ہیٹ سے کیا ہے، وہ انڈوں میں گرمائش اور ان میں زندگی کیا ہے، جتنی زندگی کو توانائی درکار ہے اتنی وہ انرجی وہ گین کر کے اس میں کیا ہے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ بالکل، تو وہ کیا ہے، بالکل ویسے ہی وہ پانی میں وہ زندگی کی انرجی منتقل ہو رہی تھی خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ اس وجہ سے جب اس میں سے خشکی باہر نکالی گئی تو زندگی اس میں ٹرانسفر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی چیزیں بننی تھی ان کو آغاز مل چکا تھا پہلے سے، تاکہ وہ توانائی وہ خشکی سے حاصل کریں، اور جیسے پھر خدا تعالیٰ نے کلام کیا، اس نے کہا کہ ہو جا، تو وہ چیزیں کیا ہیں، وہ فوراً سے وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ اور جیسا سائنس کے ابھی ہم نے تھیوری ہے کہ الیکٹریکل انرجی جنریٹ ہوئی جس سے زندگی وجود میں آئی، اور یہ انرجی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح کی وجہ سے، کیونکہ وہ جنبش کر رہا تھا، وائبریٹ کر رہا تھا، اور پانی میں انرجی، اور آج بھی پانی میں کتنی طاقت ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں پانی سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اگر کسی جگہ سیلاب آ جائے پانی کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، تو یہ چیزیں ہیں، تو انرجی کے حوالے سے میں اس بات کو جو ہے وہ یہیں پر سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسا کہ آج جو ہے وہ توانائی کی کمی کے دور کے میں سے گزر رہے ہیں، تو ناظرین سے میری یہ التماس ہے کہ جو بھی آپ کچھ کریں وہ پانی کا استعمال بھی کریں تو درست طور پر کریں، تاکہ جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں وہ بھی پی سکیں، پانی کا استعمال درست طور پہ کیا جائے اور پانی کو ضائع نہ کیا جائے، پانی بچائیں دوسروں کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اور پانی سے توانائی بنانے کا سوچیں،
سمندر کی توانائی کو استعمال کریں کسی نہ کسی ذریعہ سے کہ آپ اسے توانائی ایسی بنا سکیں، ایسی بیٹریز بنا سکیں جو ہمارے لیے لانگ لائف ہوں، جو لمبا عرصہ چل سکیں. اس کے ذریعے کیا ہے ہم اپنی توانائی کی کمی کو پورا کر سکیں. شکریہ. پاسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک خوبصورت پیغام دیا. شکریہ. اور میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک مشہور سائنٹسٹ لارڈ ولیم کیلون ان کی ایک کوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اف یو اسٹڈی سائنس ڈیپ انف اینڈ لانگ انف اٹ ول فورس یو ٹو بلیو ان گاڈ. یعنی اگر ہم سائنس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے ارک ریزی سے مطالعہ کریں تو سائنس آپ کو از خود مجبور کر دیتی ہے کہ آپ خدا پر ایمان لے آئیں. یعنی کہ ایک سائنٹسٹ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جتنا ہم سائنس کو پڑھیں گے وہ ہمیں خدا کے کلام سے دور نہیں کر رہی بلکہ خدا کے کلام سے وہ ہمیں قریب کر رہی ہے. اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اختتام سے پہلے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہماری اسکرین پر ہمارے کانٹیکٹ نمبرز، ہماری فیس بک آئی ڈی، اسکائپ آئی ڈی اور ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگر آپ ہم سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. آپ سے اسی دن اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہمارے گیسٹ اسپیکر کو اجازت دیجیے. دیکھنا نہ بھولیے پروگرام ناقابل یقین.